इस वक्त पीटीआई के रहनुमा इस्लामाबाद में मीडिया से बात कर रहे हैं। कैसे पिछली दफ़ा यहाँ पर तशद्दुद किया गया, सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात आए उन अहकामात को भी उनके ऊपर भी अमल दरामद नहीं हुआ और उनकी भी कंटेम्प्ट हुई। तो इस दफ़ा जैसे कि चेयरमैन साहब ने कहा था, हम पहले से पटिशन फाइल करके और पहले से वाज़ेह हिदायत देना चाहते हैं, जिसके अंदर ये पटिशन अब तैयार कर दी गई है। मैंने दस्तखत कर दी है उसके ऊपर और आज ये यहाँ पर जमा करा दी जाएगी। और 9 बुनियादी हकूक़ के सवालात इसके अंदर उठाए गए हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे जाएंगे। 184(3) की ये फंडामेंटल राइट्स की बुनियादी हकूक़ की पटिशन है और इसके अंदर ये सवाल पूछे गए हैं, ये सवाल उठाए गए हैं कि जिस तरीके का बदतरीन हुकूमती तशद्दुद निहत्ते शहरियों के ऊपर हमें देखने को मिला, जिस तरह मार्च से 2 दिन पहले पकड़ धकड़ शुरू हुई, हज़ारों कारकुनों की गिरफ्तारी की गई, चार दीवारी को पामाल किया गया, दीवारें फलांग कर पुलिस वाले जो हैं वो लोगों के घरों के अंदर पहुँचे, वहाँ पर बग़ैर लेडी पुलिस के औरतों के ऊपर ज़ेर हिरासत लेने की कोशिश की गई, कुछ को ज़ेर हिरासत दिया गया, को के घर पे भी आज तो पुलिस पहुंच गई। हमारी इलेक्टेड एमपीए राशिदा बीबी जो हैं उनको ज़ेर हिरासत लिया गया। 75 साल खातून है वो, एमपीए इलेक्टेड, बग़ैर किसी स्पीकर की इजाज़त के बग़ैर। यास्मीन राशिद को, हमारी एमपीए वज़ीर भी जो रह चुकी हैं, उनको 70 साल से ज़्यादा उम्र है, एक मूजी मर्ज से अभी रिकवर कर रही हैं, उनको पकड़ने की कोशिश की गई। ये सब कुछ हो रहा है मार्च शुरू होने से 1.5 दिन पहले की बात हो रही है, अभी कोई मार्च नहीं हुआ। तो ये तो हो मुमकिन ही नहीं है कि किसी कानून की कोई खिलाफ वर्जी हुई हो। तो इसमें यह भी सवाल उठाया गया है, जो 9 सवालात हैं, कि क्या अगर कोई इरादा रखता है एक पुरअमन एहतजाज के अंदर हिस्सा लेने का, कौन सा कानून है जो इजाज़त देता है कि उसके इस आइनी हक को छीन लिया जाए। फिर जिस वक्त हम आते हैं 25 तारीख को, और 25 तारीख को जिस तरीके से देखा गया, प्राइवेट इमलाक को तोड़ा गया, गाड़ियों को तबाह किया गया, हज़ारों कारकुनों को पकड़ा गया, किस तरीके से वकला को बस से निकाल के सिर्फ हिरासत में नहीं लिया गया, उनको मारा गया, जिस तरीके से टीयर गैस शेलिंग की गई, हज़ारों टीयर गैस शेल इस्तेमाल हुए पंजाब के अंदर, कराची में जिस तरीके की बराह रास्त फायरिंग की गई, और वो भी बदकिस्मती की बात के कायदे आज़म के मज़ार के अहाते के अंदर से पुलिस ये कार्रवाई कर रही है। वो शख्स जो पाकिस्तान का बानी, जिसने हमेशा कानून की सरबुलंदी की बात की, जिसने हमेशा जमहूरियत की बात की, जिसने एक आज़ाद वतन की बात की, उसी के मज़ार के अहाते के अंदर से ये हो रहा था। इस्लामाबाद के अंदर जिस तरीके से मेरे साथ ये अलीवान खुरम नवाज साहब खड़े हुए हैं, बहुत से और तरीके इंसाफ के लीडर्स, उन लीडर्स के ऊपर जिस तरीके से टीयर गैस शेलिंग, जिस तरीके से बर्बरियत की गई, उसमें हमारी ख़वातीन शामिल, शीरीन मज़ारी, मुनज़्ज़ा हसन, हमारी आलिया हमज़ा, कमल शौज़ेब, मलिका बुखारी और बहुत सारी, मैं नाम हर एक के ज़ाहिर नहीं ले सकता, लीडर्स बाकी यहाँ पर जो थे, शिबली फराज, कासिम सूरी, सैफुल्लाह नियाज़ी और जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद थे। फिर उसके बाद जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफिलों को रोका गया, के ऊपर बुरहान की खतरनाक काम किया गया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को पाकिस्तान के दारुल हुकूमत आने से गैर कानूनी तौर पर रोका गया। आज़ाद कश्मीर से आने वाले अवाम को, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को गैर कानूनी तौर पर रोका गया। गिलगित बल्तिस्तान से आने वाले अवाम को और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को गैर कानूनी तरीके से रोका गया। ये क्या करने की कोशिश कर रहे थे? क्या पाकिस्तान को हिस्सों के अंदर से तोड़ा जाए? क्या ये उस साजिश का हिस्सा है? कौन सा कानून, कौन सा आइन पाकिस्तान का इजाज़त देता है कि पुरअमन शहरी जो हैं वो अपने दारुल हुकूमत ना आ सकें? ये इंतहाई घिनौनी साजिश का ये हिस्सा बने। अब जो है वो धमकियाँ दे रहे हैं। वो और आता है कि धमकियाँ पहले भी इन्होंने दी थी। उन्होंने कहा था मैं अगर चाहूँगा तो 20 लोग जमा नहीं हो सकेंगे। इतनी बदतरीन हुकूमती तशद्दुद के बावजूद
آپ لوگ اسلام آباد میں جو خاص طور پہ یہاں پہ صحافی ہیں، جو کیمرہ مین ہیں، انہوں نے دکھایا کہ کتنی بڑی تعداد کے اوپر یہاں پر ڈی چوک کے اندر لوگ جمع ہوئے، فیض آباد سے نکل کے آئے، G13 سے ٹیئر گیس کھاتے ہوئے آئے، اور مختلف علاقوں سے جہاں سے باقاعدہ ان کو لڑ کر باہر نکل کے آنا پڑا اپنے ایک پرامن احتجاج کو رجسٹر کرانے کے لیے۔ اس کے ساتھ جو عمران خان کی اب تو ویڈیو بھی چل چکی ہیں، میڈیا میں دیکھ چکے ہیں، اٹک سے جس وقت گزر رہے ہیں، میرے خیال میں 11 ساڑھے 11 بجے کا وقت تھا، اور پورا قافلہ جو عمران خان کے ساتھ آ رہا تھا، میلوں آپ کو سوائے اس قافلے کے کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ تو وہ جو کہتے تھے 20 لوگوں کو نہیں آنے دیں گے، انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ ہزاروں نہیں 10 ہزاروں لوگ جو ہیں وہ نکلے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا، بدترین حکومتی تشدد کے باوجود نکلے، اور جنہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کو ہم اسلام آباد نہیں آنے دیں گے، ساری پاکستان نے دیکھا صرف عمران خان آئے نہیں، کس طریقے سے اسلام آباد نکل کے آیا۔ رات کو 12 بجے ہم اسلام آباد میں تقریباً انٹر ہوئے تھے، اور صبح کے 8 بجے تک کوئی علاقہ نہیں تھا جہاں سے ہم گزر کے آ رہے تھے۔ رات کے چاہے 12 بجے ہوں، 2 بجے، صبح کے 4-6 بجے ہوں، پورے خاندان کھڑے ہوئے تھے، بچے، مائیں وہاں پر، فیملیز کھڑی ہوئی تھی۔ تو یہ جو دھمکیاں تھیں، یہ تو پہلے لوگوں نے دیکھ لیا کہ ان دھمکیوں کے اندر اثر کوئی نہیں ہے، اب وہ نئی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بھی جمع کرائی جائیں گی سپریم کورٹ کے اندر۔ کون سا قانون اجازت دیتا ہے، کون سا آئین اجازت دیتا ہے ان کو کہ وہ یہ کہیں کہ ہم ایک پرامن احتجاج نہیں ہونے دیں گے۔ جہاں تک اور اچھا یہ لوگ کون ہیں، لیکن یہ لوگ ہیں کون، یہ بھی بڑا ضروری ہے یاد رکھنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ماڈل ٹاؤن کے اندر 69 شہریوں کے اوپر گولی چلا کے ان کو شہید کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عابد باکسر کے بیانات موجود ہیں آپ کے اوپر، ان کا بیان آپ کے پاس موجود ہے کہ کس طریقے سے ماورائے قانون قتل کروائے گئے۔ اس کے باوجود لوگ ان سے اب خوف زدہ ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ قوم اپنی آزادی کے لیے کھڑی ہو چکی ہے۔ دوسری طرف کون ہے؟ دوسری طرف عمران خان ہے، تحریک انصاف ہے۔ نہ کبھی تشدد کی سیاست کی، نہ کبھی اس سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے اوپر حملے کروائے، نہ کوئٹہ بینچ بنا کر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو فارغ کرنے کی سازش کی، نہ آرمی چیف، سرونگ آرمی چیف کے طیارے کو اغوا کر کے ملک سے باہر بھیجنے کی کوشش کی۔ یہ ان کا کردار رہا ہے۔ اور ایک عمران خان ہے، تحریک انصاف ہے، ہمیشہ سے قانون کی بالادستی کی بات کی ہے، ہمیشہ سے امن پسندی کی بات کی ہے۔ عمران خان تو دنیا کے اندر امن چاہتے ہیں، وہ تو ان کا تو ماننا یہ ہے کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ سنگین مسائل بھی ہیں ان کا حل بھی جو ہے وہ آخرکار بات چیت سے نکلتا ہے، ان کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہی تمام سوالات ہیں جو اس پٹیشن کے اندر، جیسے میں نے کہا، 9 مختلف بنیادی حقوق کے سوال اٹھائے گئے ہیں سپریم کورٹ کے پاس۔ دستخط میں کر چکا ہوں، آج جمع ہو جائے گی یہ پٹیشن، اور امید ہے کہ جلد سے جلد اس کے بعد سپریم کورٹ اس کے اوپر فیصلہ دے گی، اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا جو ایک آئینی حق ہے، ان کا قانونی حق ہے، ان کا جمہوری حق ہے، اس کی حفاظت جو ہے یقیناً سپریم کورٹ مہیا کرے گی۔ بہت شکریہ۔ جو پی ٹی آئی کیونکہ اس کے بعد سپریم کورٹ، بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ 25 تاریخ کی یہ شام کا وقت تھا جس وقت یہ آرڈر آیا، آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد بھی سپریم کورٹ کے آرڈرز کی واضح خلاف ورزی کرتے ہوئے حکومت نے جو ہے اس کے بعد رات تک یہاں پر، بلکہ صبح تک ٹیئر گیس شیلنگ بھی ہوتی رہی، لاٹھی چارج بھی ہوتا رہا، کنٹینر بھی نہیں اٹھائے گئے، حراستیں بھی ہوئیں، بلکہ اس کے بعد بھی 25 گزرنے کے بعد بھی FIR کاٹی گئیں، مقدمے بنائے گئے۔ ہم سب کے اوپر مقدمات ہیں، 10 کیسز کا تو مجھے پتا ہے کہ جو بھر دیے گئے، میرے اوپر، خرم کے اوپر 9 ہیں، پتہ نہیں علی کے اوپر کتنے ہیں، تمام PTI کی لیڈرشپ کے اوپر، مرکز کے اوپر، نہتے عوام کے اوپر، نہتے شہریوں کے اوپر کیس۔ یہ سب کام ہو رہا ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد، اس لیے ضروری ہے کہ سپریم کورٹ سے دوبارہ واضح ہدایات دی جائے۔ عمران خان نے آج کی ڈیڈ لائن دی تھی کہ لانگ مارچ کا اعلان کریں گے، اب PTI نے پٹیشن سپریم کورٹ میں عدالت کے حکم کے باوجود دائر کر دی ہے، تو PTI اس پٹیشن کے ذریعے لانگ مارچ کو ڈیلے نہیں کرنا چاہتے؟ دیکھیے، آج چیئرمین عمران خان صاحب جو ہیں ان کی طرف سے بیان سامنے آ جائے گا کہ آگے کی کیا حکمت عملی ہے، اس میں ظاہر ہے وہ اس پٹیشن کی بھی بات کریں گے، لیکن آج ہی کے دن آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ بتائیے گا
جب 25 مارچ کو 25 مئی کو آپ کا یہ سارا کچھ اختیار ہوا، یہ اخبارات میں خبر چھپی ہے کہ اس دن اس رات کو اکثر پی ٹی آئی کی جو قیادت تھی فاطمہ صاحب اور آپ کے علاوہ جا کے کے پی کے ہاؤس میں جا کے سو گئی تھی. اس خبر میں کتنی صداقت ہے؟ کیا یہ صحیح ہے کہ جو باقی قیادت تھی وہ شیلنگ سے بچ کے کے پی کے ہاؤس میں جا کے سو گئی؟ دیکھیں آپ اگر اس دن کے مناظر دیکھ لیں، ویڈیوز دیکھ لیں، تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ ایک بہت بڑی اکثریت تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو تھی، وہ آپ کو لیڈرشپ جو ہے وہ سڑکوں پر نظر آئی، وہ ٹیئر گیس کھاتی ہوئی نظر آئی، وہ اپنا حق جو ہے اس کو استعمال کرتی ہوئی نظر آئی. ہاں تشدد نہیں کرتے ہیں تحریک انصاف والے، جیسے کہ اس دن بھی صبح چیئرمین عمران خان صاحب نے کہا تھا یہ فوج بھی ہماری ہے، یہ پولیس بھی ہماری ہے، یہ قوم بھی ہماری ہے. تو ہم نہیں چاہتے کسی طریقے سے بھی کوئی آپس کے اندر تصادم ہو، لیکن سڑکوں پر ٹیئر گیس کھاتے ہوئے اور عوام کے ساتھ بالکل نظر آئے گا. یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے اسلحہ موجود تھا، تو اگلی بار جب آپ آ رہے تو کتنا اسلحہ ساتھ لے کے آئیں گے؟ دیکھیں وہ اس کی بڑی انہوں نے بالکل واضح بات کر چکے ہیں. جو اس وقت ساتھ چیف منسٹر خیبر پختونخوا بھی تھے، چیف منسٹر گلگت بلتستان بھی تھے، وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی وہاں پر تھے، اور اس لیے اور ان کے سب کے ساتھ سیکیورٹی پروٹوکول بھی ہوتا ہے، گارڈز بھی ہوتے ہیں. تو کوئی ظاہر ہے اگر چیف منسٹر کے اوپر حملہ ہوتا ہے، آگے سے کوئی ان کے اوپر لاٹھی چارج ہوتا ہے یا خدا نخواستہ کوئی فائرنگ ہوتی ہے، تو وہ عملہ تو ان کی پروٹیکشن کے لیے ہے نا. تو وہ تو بالکل انہیں جو بات کی وہ واضح بات تھی. اس بار کتنا اسلحہ لے کے آئیں گے؟ یہ اسلامک ٹچ والی بات ہوئی تھی کنٹینر میں کھڑے ہوئے جب خان صاحب تقریر کر رہے تھے، قاسم سنی صاحب نے کار میں ان کو کہا، ویڈیو میں بھی بہت زیادہ ہوا. یہ کیا ماجرا تھا؟ سر عمران خان کو کسی کو مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. سارا پاکستان جانتا ہے کہ عمران خان ایک سچے عاشق رسول ہیں. جس طریقے سے انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی جنگ لڑی ہے، صرف پاکستان میں نہیں دنیا کے اندر، اور اس کے بعد اپنی عشق سے، اپنی دلیل سے دنیا کو منوایا ہے، اور آخر کار مجبور ہوئی دنیا کہ ایک عالمی دن منایا جائے جس دن جو اتنی دہائیوں سے کام چل رہا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر بار بار گستاخی ہوتی تھی اور مسلم امہ جو ہے وہ صرف تماشا دیکھتی تھی. اب یہ قانون بنا کہ سالانہ ایک دن منایا جائے گا، اور یہ حق کو تسلیم کیا گیا مسلمانوں کے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی جو ہے وہ دنیا مانتی ہے کہ وہ ایک غیر قانونی غیر آئینی بات ہے، اور مسلمانوں کا حق ہے کہ اپنے نبی کی شان کی حرمت کی دفاع کریں. آخری سوال کریں. سپریم کورٹ نے جب حکم دیا کہ آپ کو کشمیر ہائی وے کے اوپر، سری نگر ہائی وے کے اوپر گراؤنڈ دیا جائے گا، آپ وہاں پہ احتجاج کریں گے، اور وہ فیصلہ عمران خان صاحب کا کنوے بھی ہوا، کیونکہ عمران خان صاحب کا ویڈیو بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے آرڈر دے دیا ہے، اب راستے میں رکاوٹیں نہیں ہوں گی، کارکنان نے ڈی چوک پہ پہنچنا ہے، ڈی چوک پہ پہنچنا ہے. تو کیا عمران خان صاحب کا یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے برعکس لوگوں کو ڈی چوک پہنچنے کی کال دینا عدالتی حکم کی تذلیل نہیں تھی، توہین نہیں تھی؟ اور سوال تھا، یہ تقریر ہے بھائی، سوال آ گیا. سر آپ سے کم تقریر کریں گے سر، سوال سنیں. میرا کام تقریر کرنا ہے، آپ کا کام ہے سوال رکھنا، آپ کا کام ہے سوال کرنا. بہت حوصلہ ہے. سر دوسرا سوال یہ ہے، آپ نے کہا کہ ہم نے سپریم کورٹ پہ کبھی حملہ نہیں کیا. عمران خان صاحب تسلیم کر چکے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز صاحب کے خلاف جو ریفرنس دائر کیا وہ غلطی تھی. تو کیا وہ جو غلطی کر کے جو عدلیہ کی آزادی ہے اس پہ اٹیک تو نہیں کیا؟ آ گیا، یہ سوال آ گیا. بہترین. کیا کیا گیا عمران خان نے؟ یہ ہے عمران خان کا کام کرنے کا طریقہ. عمران خان جو ہے جتھے نہیں بھجواتے پنجاب ہاؤس میں جمع کر کے کہ سپریم کورٹ کے اوپر جا کے حملہ کرو. انہوں نے ایک آئینی فورم کو استعمال دیا، انہوں نے ایک جوڈیشل فورم کو استعمال کیا. اپنی درخواست صدر کے ذریعے جو ہے جوڈیشل فورم کے پاس گئی، جو جوڈیشل فورم کا فیصلہ آیا انہوں نے قبول کیا. تو یہ تو بڑی اچھی آپ نے مثال کر دی. اب سوال پوچھنا ذرا، وہ جواب دینے دو نا. تو اس کا مطلب یہ تو آپ نے بڑی اچھی مثال دے دی کہ کس طریقے سے عمران خان جو ہے آئین اور قانون کے مطابق کام کرتے. دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں جناب، یہ اپلیکیشن جو ہے وہ ہم نے دائر کی تھی، اور ہم نے اسی جگہ کی اجازت مانگی تھی جہاں تحریک انصاف ایک نہیں 2 دفعہ اپنی حکومت ہوتے ہوئے پی ڈی ایم کو اجازت دے چکی تھی آنے کی بھی، دھرنا بھی کرنے کی. اور صرف اجازت نہیں دی تھی، کمشنر کراچی اسلام آباد اور سی ڈی اے چیئرمین جو صاحب تھے ان کو پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ جا کے پوچھیں جو دھرنے میں بیٹھے ہوئے ان کو کوئی پانی وانی کسی کی ضرورت تو نہیں ہے، ان کو فیسیلیٹیشن بھی کریں. ہمیں اس منظوری کو دینے کو مسترد کر دیا گیا. تو جس دن ہم یہاں پر آ رہے تھے اس وقت ہمارے پاس اسلام آباد کی کہیں کی بھی منظوری نہیں دی تھی، انتظامیہ نے غیر قانونی طور پہ مسترد کیا.
تو وہ تو جہاں کی بھی کال دیتے تو وہ تو غیر قانونی ہوتا اکارڈنگ ٹو دس انہوں نے جو کہا ہوا ہے. اور اس کے بعد اس دن شام کو سپریم کورٹ نے انٹروین کیا. کیا اس کے بعد ڈنڈے برسانے بند کیے؟ کیا اس کے بعد لوگوں کی حراستیں بند کی؟ کیا اس کے بعد ٹیئر گیس شیلنگ بند کی؟ یقیناً اس کا جواب اچھا یہ تو اسلام آباد میں ہو رہا تھا نا بھائی میرے, مجھے یہ بتاؤ لبرٹی کے اندر جو ہے ٹیئر گیس شیلنگ کیوں ہو رہی تھی؟ وہاں پہ تو نہ عمران خان تھے, وہاں پہ تو نہ سپریم کورٹ کا کوئی آرڈر کیے, جو بات کر رہے ہیں آپ, وہاں پر 69 شہریوں کے اوپر, وہاں تو لیڈر کوئی نہیں تھے, فیملیاں تھیں, وہاں پہ ٹیئر گیس شیلنگ کیوں ہو رہی تھی اس دن رات کو؟ کراچی کے اندر جو ہے نمائش کے اوپر ٹیئر گیس شیلنگ کیوں ہو رہی تھی, فائرنگ کیوں ہو رہی تھی؟ انقلاب لانے والوں کو پھولوں کے ہار کون پہناتا ہے؟ انقلاب آپ لائیں گے پھولوں کے ہاروں کے ساتھ؟ پی ٹی آئی رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. اسد عمر نے کہا کہ آج عمران خان آگے کی حکمت عملی کا اعلان کریں گے. انہوں نے مزید کہا کہ فوج, پولیس اور قوم ہماری ہے, ہم تصادم نہیں چاہتے. اسد عمر نے صحافیوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے اسلحے والی بات کہی تھی, اصل میں چیف منسٹر کے عملے کے پاس اسلحہ تھا. انہوں نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ کا حکم عمران خان نے قبول کیا تھا, ہم نے ڈی چوک کی اجازت مانگی تھی مگر اجازت نہیں دی گئی, تو عمران خان جہاں کی بھی کال دیتے وہ غیر قانونی ہی ہوتا.